नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। हुकूमत ने ये डेडलाइन सेट की थी कि अगले साल यानी कि जनवरी के आखिर तक जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और इस सिलसिले में हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने जो प्राइवेटाइजेशन की एक एमरजेंसी क्लॉज है उसको भी इन्वोक किया, जिसके तहत जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको हायर किया गया, और पिछले माह ही फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनको हायर किया गया उनके साथ बाकायदा तौर पर मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे लगता नहीं है कि ये जो डेडलाइन हुकूमत ने सेट की है कि अगली हुकूमत आने से पहले या जनवरी के आखिर तक PIA को प्राइवेटाइज कर लिया जाए, तो उसमें क्या रुकावटें हैं उस पर बात करेंगे। और शहबाज, इम्पोर्टेंटली आई थिंक PIA यकीनी तौर पर एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कोशिश करती रही उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए नाकामी का सामना करना पड़ा, और फिर अब ये प्रोसेस जो एक्सपेडाइट किया जा रहा है। और इसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है प्राइवेटाइज करना, तो एक अलग बात कि इसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए और जो इसके लाइबिलिटीज़ हैं PIA के ऊपर, ख़ास करके जो कर्जे हैं कमर्शियल बैंकों से लिए हुए हैं उसको किस तरीके से डील किया जाए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद सुना है कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और उसकी वजह क्या है? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई तो इनका और फिर SIFC जो एक जॉइंट फोरम है मिलिट्री का और सिविलियंस का, वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली कंपनी है या सरकारी इदारा है वो PIA है। तो जिसके इस साल के जो नुकसानात का तखमीना है वो 153 अरब रुपया मिनिमम लगाया गया। तो फैसला ये हो कि इसको फास्ट ट्रैक करके इसकी निजकारी की जाए, और इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो था वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से वापस लेकर फवाद हसन फवाद को काबीना में शामिल किया जाता है और उनको वो पोर्टफोलियो दिया जाता है। उसके साथ ही जो काबीना की निजकारी की कमेटी है उसकी सदारत भी डॉक्टर शमशाद से वापस लेकर फवाद साहब को दी जाती है कि ताकि प्रोसेस एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चला जाए। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे लगता नहीं है कि ये टारगेट्स अचीव होंगे। कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। इस वक्त जो अहम बात है वो ये है कि आपको पता है कि जो पिछले माह बल्कि अक्टूबर नवंबर में एक क्राइसिस की सूरत हाल बन गई थी। 700 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी PIA की कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। उनके पास पैसा नहीं था, फ्यूल नहीं खरीद सकते थे। तो अब खदशात ये दोबारा पैदा हो रहे हैं और ऐसी इतलात आ रही हैं कि PIA को दोबारा इसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि 23 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई थी, टेक्निकल कमेटी डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, जिसकी सरबराही जो थी वो फवाद साहब के एक जो इम्पोर्टेंट उनके ऑफिसर हैं जिनको खुद वो सिलेक्ट करके प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लेके आए, उस्मान बाजवा साहब, वो इस वक्त सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है। उनके बताया ये कमेटी बनाएगी। उसको 3 टारगेट्स दिए गए। नंबर 1, PIA का जो कर्जा है 260 अरब का डोमेस्टिक बैंक से जो लिया हुआ उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और विद इन 2 वीक्स किया जाए। दूसरा उसका टारगेट ये था कि जो PIA को 15 अरब रुपया फौरी चाहिए। फौरी क्यों चाहिए था? आपको पता है क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन चुकी थी उस वक्त। तो उनको कहा 2 दिन में 15 अरब रुपया आप अरेंज करें। कितने दिन में? 2 दिनों में, और ताकि PIA को ये पैसा मिल जाए और वो फ्लाइट्स का ऑपरेशन उसका बहाल हुए। तीसरा उसका हदफ ये था कमेटी का, उसको जो टारगेट दिया गया कि इसका आप ऐसा एक प्लान बनाएंगे PIA का जिसके तहत जो ऑप्टिमल ऑपरेशनल लेवल उसका है, एक मिनिमम लेवल जो जिसको आप रिटेन करके PIA को आप मार्च तक चलाएं और तब तक इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली कमेटी जो अपने तीनों जो अहदाफ हैं वो हासिल करने में अभी तक नाकाम रही है। इसकी जो डेडलाइन थी कमेटी के काम करने की वो पहले 8 नवंबर को खत्म हुई। इसको 2 हफ्ते की फिर एक्सटेंशन दी गई और उस 2 हफ्ते की एक्सटेंशन के बाद नाज़िम बल्कि 3 हफ्ते की एक्सटेंशन थी। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 30 नवंबर तक ये कमेटी जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट वो वज़ीर ख़जाना को सबमिट कर देगी और उसके बाद PIA की डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। 3 अभी तक तजावीज़ सामने आई हैं इस कमेटी की जानिब से, या कमेटी के जो 6 अहम मेंबरान हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो 3 तजावीज़ दी गई हैं वो तीनों तजावीज़ जो है जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। वो तजावीज़ इसलिए दी गई थी कि PIA का जो 260 अरब का जो डेट है उसको कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि सितंबर इस साल PIA ये बात कह चुका है PIA की मैनेजमेंट कि हम ये कर्जा अदा नहीं कर सकते, हमें ये सकत नहीं है। तो जो तजावीज़ ये थी कि जो 260 अरब रुपए का कर्जा है, नंबर 1 हुकूमत या तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स दे दे 3 साल के लिए,
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرضہ یہ حکومت کی لائبلٹی بن جائے. دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ زیرو کوپون کا ایک بانڈ دے دیں, ڈیٹ انسٹرومنٹ, جہاں پہ اس کو سود اور پرنسپل جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو ایک خاص مدت کے بعد بینکوں کو پے ہوگی. اور تیسری آپشن یہ تھی کہ جس طرح پاور سیکٹر میں اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کمپنی میں پارک کیا ہوا ہے حکومت نے, اسی طرح ایک اور کمپنی بنا کر اس کے اندر یہ 260 ارب پارک کر دیا جائے. یہ تینوں تجاویز جو تھیں وہ وزیر خزانہ کو دیں گی, اور انہوں نے تینوں تجاویز کو مسترد کر دیا, اور کمیٹی کو مزید 2 ہفتے کی ایکسٹینشن دے دی گئی, اور 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے کمیٹی کے پاس یہ تمام کام کرنے کی. اب کامران, اس میں جو کرٹیکل چیز ہے یہ تو فیس گزر گئی کہ 260 ارب کا تو جھگڑا کھڑا ہوا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ 15 ارب روپیہ مزید قرضہ بینکس دینے کے لیے تیار نہیں, اور بینکس بالکل اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ 260 ارب جو پچھلا قرضہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ آپ ریسکیجول کر دو, اور دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہو کہ 15 ارب روپے کا اور قرضہ دے دو. تو یہ دو متضاد باتیں ہیں, ان کی آپس میں کوئی ربط بنتا نہیں. اس کے اندر جو آپ نے کہا کہ اس کمیٹی نے ظاہر ہے کہ بیسڈ آن جو بھی انہوں نے کنسلٹیشن کی جو کام کیا تھا, تجاویز دی تھی 3 تجاویز, لیکن اس کو جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے مسترد کر دیا. تو کیا وہ جو تجاویز ہیں وہ کیا قابل عمل نہیں تھیں, اس سے کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا؟ آخر جو وزیر خزانہ ہیں ان کا کیا اعتراض ہے, وہ کیا چاہتی ہیں اصل, یا گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے؟ دیکھیں, حکومت کی یہ خواہش ہے اس وقت کہ جو 260 ارب کا قرضہ کھڑا ہوا ہے اس کے پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر بھی اور جو انٹرسٹ پیمنٹس اس کے اوپر جو کمرشل بینکس ہیں وہ کوئی ہٹ لے اپنے اوپر. مطلب یہ کہ حکومت وہ پورا قرضہ واپس نہیں کر سکتی, کچھ اس میں اس کو چھوٹ دی جائے. ایک تو ان کا پرنسپل, ان کا پرپس یہ تھا. بینکس یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا سود بھی سلامت رہے اور ان کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, اصل رقم, وہ بھی سلامت رہے, وہ اپنے اوپر کوئی ہٹ نہیں لینا چاہ رہے. تو یہ جھگڑا اس چیز کے اوپر ہے. جو بینکس نے ابھی تجاویز دی تھی وہ پیورلی ان کے جو انٹرسٹ تھے اس کو واچ کر رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھے. اب یہ رقمیں اتنی بڑی بڑی ہیں, یہ مطلب بینکس کی جو بیلنس شیٹس ہیں ان کا جو کیپٹل اس کو کمپلیٹلی کچھ بینکس کا وائپ آؤٹ کر دیں گے. اتنے بڑے بڑے ڈیٹس ہیں, اگر یہ نمبرز ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. بینک آف پنجاب سب سے بڑا قرضہ اس نے دیا ہوا ہے 56 ارب روپے کا. جو عسکری بینک ہے اس کا 43 ارب روپے کا قرضہ ہے جو اس نے پی آئی اے سے وصول کرنا ہے. جے ایس بینک نے 34 ارب روپے کا, نیشنل بینک آف پاکستان اس نے کوئی 33 ارب روپے کا قرضہ وصول کرنا. یہ نمبر یاد رہے, اگست کے اینڈ کے ہیں, اس کے بعد شاید کوئی میجر کوئی لینڈنگ ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو فیصل بینک ہے اس کا 32 ارب کا قرضہ, حبیب بینک لمیٹڈ 29 ارب روپے کا قرضہ اس نے وصول کرنا, بینک اسلامی 22 ارب روپیہ, البرکہ بینک 9 ارب روپیہ. اب یہ اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں, یہ بینکس کی اپنی جگہ پہ کنسرنز ہیں, کیا وہ اتنی بڑی ہٹ لے لیں گے؟ اور یہ جو کمیٹی ہے جس میں یہ جو 6 کمرشل بینک کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, انہوں نے کوئی 230 ارب روپے کا انہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے جو خود کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں, تو کیسے اپنے اوپر ہٹ لے لیں؟ اب ابھی اس ہفتے بھی کچھ ان کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں, بات چیت چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ معاملہ مکمل طور پر یہ ختم ہو گیا ہے, معاملہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ. لیکن کامران, میں اس پہ صرف ایک چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس ٹیکنیکل کمیٹی کے جو سربراہ ہیں عثمان باجوہ صاحب ایک اچھے آفیسر ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ ڈی ریل ہوا تھا فروری 2022 میں, اور ہم نے اس وقت یہ خبر کی تھی کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ایک آفیسر ہیں وہ وزارت خزانہ ہے, اور انہوں نے آ کے ڈیمانڈ پیش کی کہ 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج کی ڈیزائر کی اس وقت کے پرائم منسٹر نے, تاکہ بجلی اور جو پیٹرول کی قیمتیں اس کو کم کیا جا سکے. یہ آفیسر وہ تھے عثمان باجوہ تھے جنہوں نے آ کے فائنانس منسٹری سے وہ لے لیا تھا. آلموسٹ 200 ارب کا تو پیکج اس وقت کہا گیا تھا, یہ بعد میں کوئی سے بھی زیادہ اس کی لاگت بن گئی تھی. لیکن جب ان کو کہا گیا کہ کمرشل بینکوں سے آپ ڈیٹ ریسٹرکچر کروائیں, نہ صرف بلکہ 15 ارب روپے کا اور قرضہ ان سے لے, تو اس میں ابھی تک ان کو کافی مشکلات آ رہی. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے پہ تو سارے آ جاتے ہیں, جب کام کرنا پڑتا ہے اصل امتحان آپ کا وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, اس میں آئی تھنک ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے, ظاہر ہے کہ خود بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, تو انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اور لوگوں کو بھی بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 5 ایئر لائنز ہیں, 4 پرائیویٹ ہیں اور ایک جو ہے وہ پی آئی اے اسٹیٹ رن ہے. جو باقی 4 ہیں ان کے کرائے بھی وہی ہیں, وہی وہ روٹ چلاتے ہیں, وہ نہ صرف منافع میں ہیں بلکہ وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں پچھلے سال جو پی آئی اے کا ٹوٹل ریونیو تھا 172 بلین, اس میں سے 88 بلین روپیز جو ہے وہ نقصان میں گئے, یعنی کہ 51% جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں. اور گزشتہ 15 سالوں میں جو ان کی ٹوٹل لائبلٹیز ملا کے اگر آج اس کو پریزنٹ ویلیو دیکھیں تو وہ 900 ارب روپے بنتی ہے, جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا بہتر ہم استعمال کرتے تو 15 آغا خان میڈیکل یونیورسٹیز بن سکتی ہیں. کوئی وہ کہتے ہیں کہ 60 کے قریب لمز کے مقابلے میں آپ یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں.
یا پھر آپ 18,000 اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہیں اسکول جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں اٹ از آل دا مور ریزن کہ جتنا جلدی آپ پی آئی اے سے جان چھڑا لیں وہ اتنا بہتر ہے. اور وہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ شاید اب جب پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو لوگ یہ کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ جی اس کے اندر شاید کوئی اور ایجنڈا شامل ہے. آئی تھنک یہ حقائق جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, اور اس کو میرے خیال میں جتنا جلدی پرائیویٹائز کیا جائے. تو اب اس کے اندر جب ایشو یہ ہے کہ اب یہ جب رکاوٹ آ گئی ہے تو کیا یہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے رکھی ہے, یہ لگتا تو نہیں ہے کہ ہم پھر میٹ کر پائیں گے کہ جنوری کے آخر تک اینڈ جنوری میں تو یہ پرائیویٹائزیشن ہو نہیں سکتی انٹل اینڈ انلیس کہ حکومت یہ جو ابھی اس نے کمپیٹیٹو پروسیس کا ایک روٹ لیا ہوا ہے اس کو چھوڑے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ٹرانزیکشن کر دے یا کچھ ڈائریکٹ کوئی ایس آئی ایف سی سے انٹرونشن کروا کے کر لے, تو اس کے بھی بڑے لیگل اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. اس وقت جو پی آئی کے اپنا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو پیرالل چل رہا ہے اس ٹیکنیکل کمیٹی کے, وہ بھی کوئی اتنی فاسٹ سپیڈ کے اوپر نہیں چل رہا. فواد صاحب نے اس وقت ایک ایمرجنسی کلاز انووک کی تھی ریگولیشن جو ہیں پرائیویٹائزیشن کی, کہ جس کے تحت ان کو اشتہار دیے بغیر فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر لے. مقصد یہ تھا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ جو فائنینشیل ایڈوائزر اپنا کام شروع کر دیں. یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا میرا خیال اکتوبر کے سٹارٹ میں ہی, اور 27 نومبر کو یا 28 نومبر کو اس کے ساتھ فائنینشیل جو ایڈوائزر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اور ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد اس کی شرط یہ تھی کہ 5 دن کے اندر اس نے اپنا کام شروع کرنا ہے, وچ مینس کہ اس منڈے سے اگر اس نے یہ جو گزرا ہے اس منڈے سے اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا, اور اس کو 2 ماہ آلموسٹ چاہیے صرف سیگریگیشن کرنے کے لیے. کور پی اے جس کو حکومت بیچنا چاہتی ہے, جس میں اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں اور جس میں اس کے جہاز ہیں, اس کے لیز والے بھی جہاز ہیں, اور باقی جو کچھ بیسک اس کی جو انجینئرنگ ہے وہ ہے, باقی جو پریسیجن انجینئرنگ ہے, اس کے انٹرنیشنل ہوٹلز ہیں, اس کا جو قرضہ ہے اس کو حکومت ایک اور کمپنی بنا کے اس میں پارک کرنا چاہتی ہے. یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے, اس میں ابھی ٹائم لگے گا. اب اس پہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کل کی بجائے آج ہونی چاہیے, لیکن اس رش کے اندر وہ جو اس کے کچھ تقریباً 200 کا میرے پاس ایگزیکٹ نمبر کہا یہ جاتا ہے کہ 200 کے قریب اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں جو ہائیلی پرائسی ہیں, ان کی بہت زیادہ قیمت ہے. وہ نہ اس سارے چکر میں اس کی ویلیویشن جو ہے وہ خراب ہو جائے, تو یہ ضرور کریں, کوشش کریں اس کو کرنے کی, یا ایٹ لیسٹ جو فواد کہتے ہیں بارہا کہ نہ وہ ٹرانسپیرنسی کمپرومائز کریں گے اور کہتے ہیں نہ ہی وہ قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو اسٹیج پہ لے آیا جائے کہ اگر یہ نگران حکومت اس کی نجکاری نہیں کر سکتی, اس کی بولی نہیں کروا سکتی, تو پھر جو اگلی حکومت ہے اگر وہ کرنا چاہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے تو یہ ٹرانزیکشن کو ریڈی ملے اور اس کی وہ انویسٹر کو بلائے اور اس کی بیڈنگ کروائے. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس طرح جب آپ ظاہر ہے کہ جو خریدنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیسپریٹ سچویشن فیس کر رہا ہے, تو جو خریدار ہے اگر آپ ایون کہ معمولی سی چیز بھی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچنے والا تنگ ہے, وہ بیچنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی اتنی اچھی قیمت نہیں لگاتا. تو یہ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کی ہمیں اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہی ہے تو اس کی جو رائٹ جو پرائس ہے وہ ملنی چاہیے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح سے اتنے سوالات نہیں اٹھیں گے. لیکن اگر آپ اس کو اونے پونے داموں بیچنے کی کوشش کریں گے, صحیح اس کی ایویلویشن نہیں کریں گے, تو پھر یقینی طور پر ٹرانسپیرنسی کے سوالات اٹھیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور حکومت کی سرپرستی میں چلنے والا ایسا ادارہ جو کئی سالوں سے ٹیکس پیئرز کی منی کھا رہا ہے اور نقصان میں جا رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان ریلوے. مین لائن ریلوے کا پروجیکٹ, اس کے حوالے سے اب اکنامک جو افیئرز ڈویژن ہے اس کے کیا اعتراضات ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی آئی اے کا تو ہم ذکر کر ہی رہے تھے, دوسرا جو اسٹیٹ رن پاکستان ریلوے, اگین یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم کئی سالوں سے اس کو سبسڈی دے رہے ہیں, یہ منافع میں جانے کے بجائے نقصان میں جا رہا ہے, اور اس کو تو پرائیویٹائزیشن کا تو ابھی خیر ذکر نہیں ہے, لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے کہ چائنا کی مدد سے ہم جو اپنا ریلوے کا فرسودہ نظام ہے اس کو جدید جو خطوط پر استوار کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے شہباز, ظاہر ہے کہ ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے جو مین لائن ریلوے کا منصوبہ ہے اس کو فیزیبل بنانے کے لیے اس کو ریوائز کیا ہم نے منصوبے کو. پہلے اگر کوئی $10 بلین کے قریب لاگت تھی تو اب یہ کم ہو کے کچھ $6 بلین تک آ گئی ہے, لیکن $7 ارب. لیکن اب جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے اس کو اس بات پر اعتراض ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس میں ذرا اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے. پہلے ہی یہ منصوبہ ہم بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سی پیک کا اگر کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا تو یہ تھا ہی ریلوے کا منصوبہ,
تو اکنامک افیئرز ڈویژن کی آخر کیا منطق ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ذرا ہمیں رفتار جو ہے اس کی سلو رکھنی چاہیے، اتنا نہیں، وہ پروجیکٹ کو سلو کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ اس کے لیے جو قرض کا معاہدہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں اس وقت آپ سائن کریں جب آپ کے باقی لوازمات نیچرلی اگر وہ، لیکن وہ ہے، بٹ اس سے پہلے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کیوں ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے اب، دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو جو نگران وزیر اعظم ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ غالباً 4 جنوری کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 4 جنوری 2024 کو وہ ML1 کے منصوبے کا افتتاح کرنا چاہیں گے. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی، آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر ہم ذکر بھی کر چکے ہیں. سابق وزیر جو تھے شیخ رشید صاحب، وہ پھر چائنیز پریزیڈنٹ کا ذکر ہے کہ ہم ان کو انوائٹ کریں گے، وہ اس کا افتتاح کریں گے. پھر شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی، کوئی نہیں کر سکا. اب انوار الحق کاکڑ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کا افتتاح کریں گے. لیکن جو ابھی آپ نے بات کی کاسٹ کی ریویژن کی، ایک تو بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کاسٹ کی ریویژن کا. ابھی باقاعدہ اس کا فارملی اس کی ریویژن نہیں ہوئی. ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے جو پچھلی حکومت تھی اس نے جو ML1 کا جو منصوبہ تھا اس کو ریوائز کیا $9.9 ارب. پہلے یہ کوئی $6.8 ارب پہ اس کی لاگت منظوری، چائنیز نے کہا کہ اس کی لاگت جو ہے کم ہے، اس کو ریوائز کریں. تو انہوں نے تقریباً $10 ارب کا منصوبہ منظور کر دیا. پھر یہ ہوا کہ جی $10 ارب کا منصوبہ ہے جس کا 85% قرض چین دے گا. تو چین کے 85% قرض دینے کا مطلب کہ آپ کو رفلی $8 ارب کا قرضہ چاہیے چائنا سے، $8.5 ارب کا. تو پاکستان اکنامکلی وائبل نہیں ہے اب ہمارا ڈیٹ انسسٹینیبل ہے. تو وہ کہہ رہے جی آپ اتنا بڑا قرضہ کیسے لیں گے جس کی کاسٹ کو پھر کم کرے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی جو $10 ارب کی کاسٹ تھی اس کو $3.2 ارب اس کو کم کیا جائے. ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. تو اس کو کم کر کے کچھ $6.8 ارب پہ یہ منصوبہ تیار ہوگا. اب اس میں جو کیش تھا، جو ایک آبجیکشن آیا اور بالکل ٹھیک آبجیکشن آیا، وہ ہے ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کا، جو آج کل ہیں جہازم خان صاحب. وہ SAPM بھی رہے ہیں اور جو ایپیکس کمیٹی ہے SIFC کی، اس کے وہ سیکریٹری بھی ہیں اور انتہائی اہم شخصیت وہ سسٹم کے اندر سمجھے جاتے ہیں. ایک اجلاس ہوا جس میں یہ دیکھنا تھا کہ اس کی پروگرس، اس کے اوپر کیا وزیر اعظم کی ڈیڈ لائن میٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس اجلاس میں جو ڈیپٹی چیئرمین تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ کاسٹ ریویژن کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کس سے اس سے منظوری لی ہے؟ تو ریلویز نے بتایا جی کہ ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے، ہمارے وزیر نے کہا کہ نہیں، یہ پرائم منسٹر کیا کون ہوتے ہیں، یہ جو فیصلہ تھا یہ پروجیکٹ کس نے منظور کیا تھا؟ اس نے کہا یہ پروجیکٹ منظور کیا سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اور اکنامک جو ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، ان کا جو ایک فورم کا پروجیکٹ اپروو کیا ہوا جس کو تھرڈ پارٹی نے ویلیڈیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی کی ویلیڈیشن ہے، ایک فورم کا منظور کیا ہوا پروجیکٹ، اس پہ پرائم منسٹر کون ہوتے ہیں یا وہ وزیر ریلوے کون ہوتے ہیں اس کی کاسٹ کم کرنے کے. انہوں نے کہا یہ چلے گا نہیں. تو اس کی جو ریویژن ہوگی وہ جو بھی ہوگی، جتنی بھی ہوگی، وہ CDWP اور ایک نے کرے گا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے. یہ جو موقف لیا ہے ڈیپٹی چیئرمین نے، آئی وش کہ باقی لوگ بھی اسی قسم کا موقف لیں، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا کہ کس منصوبے کی کتنی لاگت ہونی چاہیے. نہیں، اگر چائنیز کو کوئی ایشوز تھے جو کہ اس طرح کے پروجیکٹس میں آ جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن پیپر لے کے آتے ہیں اور CDWP یا ایکنک کو بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کا منصوبہ تھا، یہ اس کے اوپر پروگرس ہے، یہ اعتراضات اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب ہم نے وے فارورڈ ہمارے آپ سے چاہیے. تو وہی فورم اس کو ریوائز کرے گا. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب دوسری جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز سامنے آ گئی وہ اکنامک افیئر ڈویژن کا موقف سامنے آ گیا ہے. یہ بھی اب ذرائع سے ہم سارا خبر دے رہے ہیں. ایک اسی اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ریلویز نے کہا کہ چائنیز کی خواہش ہے کہ جو اس کا قرض کا جو اس کا ایگریمنٹ ہے وہ ساتھ ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی نیگوشیشن دوبارہ سٹارٹ کر دیں. جو گراؤنڈ بریکنگ ہونی ہے یا اس کی بڈنگ ہونی ہے اور پھر اس کے بعد کمرشل کانٹریکٹ ہونا ہے، تو اس کے پیرلل یہ پروسیس چلا دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اور چائنیز کی یہ خواہش ہے، یہ اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ جوائنٹ ایک فائنینسنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو چین اور پاکستان کی ہے. وہ جو فائنینسنگ کمیٹی ہے وہ جلد چائنا کا دورہ کرے اور وہاں پہ اس پہ مذاکرات کرے. تو وہاں پہ جو ذرائع کے مطابق جو اقتصادی امور کے جو ڈویژن کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، آپ ایسا اس پہ جلد بازی مت کریں. ان کا یہ موقف تھا جو کہ ان کا موقف بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی پہلے آپ بڈنگ کروائیں، پھر کمرشل کانٹریکٹ ہوگا، جب کمرشل کانٹریکٹ ہو جائے اس کے بعد لون نیگوشیشن ہوں گی، اور لون نیگوشیشنز جوائنٹ کمیٹی نہیں کرے گی، ہم کریں گے، یہ ہمارا کام ہے. تو انہوں نے کہا جی جہاں جو انہوں نے ایک میٹنگ میں وہاں پہ ایگزامپل کوٹ کی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسی قسم کا ایک لون ایگریمنٹ چند سال پہلے چین کے ساتھ ہی کیا تھا. اسٹریٹجک نیچر کا پروجیکٹ تھا. بعد میں جو ہمارا اپنا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان، انہوں نے اس پہ اعتراض لگا دیا آپ یہ پہلے کیسے کر سکتے ہیں، ہر چیز کی ایک سیکوینسنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس پہ پیشنس کو دکھائیں، یہاں پہ جلد بازی نہ کریں ورنہ پھر چیزیں الٹ ہو جائیں. اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی میٹنگ میں، میں یہ لون ایگریمنٹ کمرشل ایگریمنٹ سے پہلے نہیں کروں گا. ایک چیز. دوسرا جو چیز اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا جی جو آپ نے سٹارٹ میں بھی بات کی
کہ پاکستان ریلویز کا بزنس پلان کیا ہے. یہ جو آپ تقریباً 6 ارب ڈالر کا قرض لینے جا رہے ہیں چین سے, واپس کس نے کرنا اور کیسے کرنا ہے؟ اس وقت جو حالات ہیں تمام اسٹیٹ انٹرپرائزز کے اور جو خاص طور پر پاکستان ریلویز کے, جو اپنا کئی سالوں سے پینشن اپنے ریونیو سے نہیں پے کر سکتی کمپنی, اور وہ جو کارپوریشن ہے وہ پیسے وفاقی حکومت بجٹ میں ہر سال 35-40 ارب روپے رکھتی ہے صرف پینشن کی ادائیگیوں کے لیے ریلویز کو. وہ کیسے اتنا بڑا قرضہ لے لے گی اور کیسے واپس کرے گی؟ کیونکہ جب تک یہ بزنس پلان نہیں ہوگا میں لون نیگوشیٹ نہیں کروں گا. اور اس کے اوپر آئی تھنک اگین اسی آرٹیکل کا میں حوالہ دوں گا, مفتاح اسماعیل نے یہی کہا ہے کہ آلریڈی آپ نے جو لائبلٹیز کی بات کی کہ پچھلے سال بجٹ کے اندر 70 بلین روپیز رکھے گئے ہیں ریلوے کے لیے, اور وہی جو ان کے نقصانات پورے کرنے کے لیے, اور اگین ان کی ٹوٹل لائبلٹیز آج اگر اس کی ویلیو کریں تو 1000 ارب روپے بنتی ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے یہی کہ اب مزید $7 بلین قرض لے کے ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے نا, تو انہوں نے بھی اسی چیز کو انہوں نے اس کو کوشچن کیا ہے کہ آخر اس کو پھر واپس کیسے ہم کریں گے. تو ان کا تو یہ ماننا ہے کہ اس کے جو ملٹیپل جو کمپنیز ہیں ان کو آپ اس کو پرائیویٹائز کریں, اس کے جو ڈیفرنٹ روٹس بھی ہیں, اس کے ٹریکس بھی ہیں, ان کو اور اس سروس بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مثلا انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جو ریلوے کے ذریعے آپ جو فریٹ ہے وہ 3-4 ٹائمز کم ہے بنسبت جو آپ بائی روڈ جو کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ان کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ جو ریلوے ہے وہ جو فریٹ چارج کر رہی ہے وہ ایکول ہے جو آپ بائی روڈ جو پرائیویٹ کمپنیز آفر کرتی ہیں, تو کیوں کر کے پھر لوگ وہاں پہ جائیں گے. تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان ریلوے ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے, یہ سروس بہتر کرنے کے بجائے وہ اپنی سروائیول کے لیے یہ سارے پلانز دے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن 2 باتیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1, پاکستان ریلویز جو ہے وہ نجکاری کی جو آپ کی پرائورٹی ہے اس پہ نہیں ہے, وہ نجکاری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے. نمبر 2, ریلویز کیوں فریٹ کا کاروبار نہیں کر رہا, یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اور یہ آج سے نہیں دہائیوں سے ہے. اگر کاروبار تو کرتے ہیں لیکن نہیں آپ نے جو اس کے جو پروموٹ کوئی اس کا بینیفٹ کسی اور کو دینے کے لیے ریلوے کی جو فریٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور یہ جو بیوروکریٹس اس کے جو چیئرمین کے طور پر بھی بیٹھے, اس میں ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, جو سیکرٹری ریلوے ہے وہ کیسے چیئرمین ریلوے ہو سکتا ہے, اس کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ جو سیکرٹری ریلوے سال سے وہ چیئرمین ریلوے کا بھی کر رہا ہے, ادھر سے بھی بینیفٹ لے رہا ہے. یہ لوگ جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے اپنے چند ذاتی مفادات کی خاطر یہ بڑے بڑے اداروں کو اس لیے تباہ کر رہے تھے کہ کسی نے کسی بورڈ کے اوپر بیٹھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو گورنمنٹ اونڈ اینٹیز ہیں ان کی بورڈ میٹنگ ملک سے باہر ہو رہی ہیں, بورڈ کے اجلاس ملک سے باہر ہو رہے ہیں. ہمارے سیکرٹری لیول کے لوگ وہ لیجر ٹرپ پہ باہر جاتے ہیں بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. بہرحال میرا خیال ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور جو اہم ایشو بن چکا ہے وہ ہے آئی ایم ایف کا. جب سب کچھ اچھا تھا اب اچانک کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی, پاکستان کے قرضے کی منظوری نہیں ہو رہی. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے مہینے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا تھا اور جو وفد تھا اس نے کامیاب مذاکرات ہوئے پاکستان کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا. اور اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے ظاہر ہے کہ جو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی اور باقاعدہ طور پر اس سٹاف لیول اگریمنٹ کی پوری دی جائے گی, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو $700 ملین کی اگلی قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی. تو شہباز اس سلسلے میں کیا اپ ڈیٹ ہے کہ کیا کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ڈیٹ آئی ہے جو بورڈ کی میٹنگ ہے, اور کیا پاکستان اس ایجنڈے میں شامل ہے؟ مطلب تمام جو رکاوٹیں ہیں آپ کے خیال میں وہ دور ہو چکی ہیں, اٹس جسٹ اے فارمیلٹی؟ ویکینڈ تک جو آئی ایم ایف نے اپنا کیلنڈر اپڈیٹ کیا تھا ویب سائٹ کے اوپر وہ 18 دسمبر تک کا کیا تھا, اور پاکستان 18 دسمبر تک بھی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے, وچ مینس کہ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ جو کرسمس کی ان کی ہالیڈے سٹارٹ ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی, اس کی وجہ سے یہ کوئی اگلے 3 ہفتے میں یہ پاکستان کو کوئی ڈیٹ ملے گی, اور دسمبر میں تو اب یہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ دسمبر میں جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا ریویو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, بورڈ کا اپروول نہیں آئے گا. بلومبرگ نے اس ہفتے ایک خبر دی ہے, انہوں نے وہاں پہ جو واشنگٹن میں اسپوکس پرسن ہے آئی ایم ایف کی, ان سے بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو ڈیٹ ہے بورڈ کے اجلاس کی وہ 11 جنوری ہے. تو آفیشیلی تو نہ تو فائنانس منسٹری نے اس سوال کا جواب دیا ہے آفیشیلی, پرائیویٹلی وہ کنفرم کر رہے ہیں, اور نہ ہی جو آئی ایم ایف کی پاکستان کے اندر ریزیڈنٹ ریپ ہیں جو ہے یہاں پہ ان کی, انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. بٹ بلومبرگ کی سٹوری اوتھینٹک ہوگی, وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بٹ ایک چیز ہے کامران کہ حکومت کی یہ خواہش تھی
کہ یہ جو اجلاس ہے IMF کے جو بورڈ ہے یہ ہو جائے دسمبر میں ہی ہو جائے اور بیفور کرسمس ہالیڈیز ہو جائے. یہ نہیں ہو سکا. اس کے 3-4 بڑے فیکٹرز ہیں. نہیں لیکن اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی. سب سے پہلے کہ ایک تو گورنمنٹ کیوں چاہ رہی تھی؟ کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ابھی بہتر ہیں. مطلب جولائی میں تو جو حالت تھی وہ اس سے زیادہ شاید ہماری بری تھی. تو کوئی اتنی ارجنسی تو نہیں ہے. کیا ارجنسی ہے کہ ہمیں دسمبر میں ہی اپروو کروانا چاہیے یا صرف ایک سینٹیمنٹ کے لیے ایک پازیٹیو میسج آتا ہے؟ 2-3 چیزیں اس کے اندر. دیکھیے ریزروز اتنے بھی اچھے نہیں ہیں. جو پچھلے ہفتے تک ریزروز میں مزید کمی ہوئی اور اب صرف $7 ارب کے ریزروز رہ گئے ہیں. تو جتنی جلدی پاکستان کو پیسہ مل جو ہمارا پچھلا پروگرام 9th ریویو چل رہا تھا وہ تو $3 ارب تک پہ بھی گر گیا تھا. وہ تو آپ کرائسس لائک سچویشن اور ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے تھے نا. ابھی تو وہ ڈیفالٹ والی صورتحال نہیں ہے. $7 ارب کے یہ ریزروز پڑے ہوئے ہیں. $300 ملین کا ایک پالیسی لون ابھی اس کی بھی بات کرتے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپروو کر دیا. وہ پیسے آ جائیں گے نیکسٹ ویک. اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی 20 دسمبر کو ان کا ایک ایکسپیکٹڈ ہے ایک پالیسی لون, وہ بجٹ سپورٹ لون. ان کا $350 ملین اور کوئی $250 ملین ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک 31 دسمبر سے پہلے دے دے گی. تو یہ $650 اور تقریباً $1 ارب کے قریب یہ پیسہ پاکستان کو IMF کے علاوہ بھی اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں مل جائے گا. تو ہم کیوں چاہتے تھے کہ دسمبر میں ہی؟ دیکھیے اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. اگر یہ والا بورڈ ڈیلے ہوگا, یہ جنوری میں چلا گیا 11 جنوری کو, تو اگلا مشن بھی ڈیلے ہوگا. اگلے مشن کے ڈیلے ہونے سے اگلا پھر جو پروگرام ہے اس کے اوپر جو ٹاکس ہے وہ ڈیلے سٹارٹ ہوں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو الیکشنز ہیں وہ ابھی بھی ایک فیکٹر ہے. 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی نا. ایک تو بلومبرگ کی یہ سٹوری آ گئی کہ 11 جنوری کو بورڈ ہو رہا ہے. دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ لوگوں کو بلا کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم 14 دسمبر تک جو الیکشن کا شیڈول ہے وہ دے دیں گے. تو یہ دونوں جو ڈیولپمنٹ اس کو ایک ساتھ دیکھا جائے, اس کو بالکل بھی سیپریٹلی نہ دیکھا جائے. میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشنز ہیں وہ پاکستانیوں کے کچھ یہاں پہ ہمارے جو طبقے ہیں ان کے لیے شاید ضروری نہ ہو, ان کو اپنی ہار کا کوئی مسئلہ ہو. دنیا کی نظر اس وقت پاکستان کے الیکشنز کے اوپر لگی ہوئی ہے. اگر یہ الیکشن میں ڈیلے کرتے ہیں جو کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر انسٹرکشن موجود ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بڑا کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ ہم تاخیر نہیں چاہتے, وقت پہ الیکشن ہوں گے. جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضی سولنگی, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کل کہ جی الیکشن وقت پر ہوں گے تو کوئی ڈاؤٹس نہ کرے. لیکن اگر کوئی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی کسی نے بھی, تو پھر آپ کے جو اگلے پروگرام کی نیگوشیشنز ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے. یاد رہے $7 ارب کے ریزروز 8 بھی ہو جائے 9 بھی ہو جائے کچھ نہیں ہے. ادائیگیاں بہت بڑی کھڑی ہوئی ہیں. امکانات آپ نے $300 ملین کی بات, اس بات کا امکان کیا موجود ہے کیونکہ 11 جنوری تک تو چلی گئی ہے تو اگلا ریویو لیٹ ہوگا. 8 فروری کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کم از کم یہ 9 مہینے والا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کو تو کنکلوڈ نہیں کر پائے گی. تو سم اور دی ادر آئیدر وے, یا تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آل ٹوگیدر ایک نیا ایکسٹینڈڈ پروگرام نیگوشیٹ کرے گی. پروبیبلی دے مے ناٹ کنٹینیو ود دس پروگرام. ایسے ہی ہے. جو خواہش تھی ہماری جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر, انہوں نے یہ خود کہا تھا مجھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اگلا مشن جلدی آ جائے. لیکن جب پچھلا ریویو ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اگلا مشن کیسے جلدی آئے گا. لیکن ناظرین کچھ گلیئرنگ قسم کی کانٹرڈکشنز بھی آ رہی ہیں ہماری فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ انسسٹینیبل ہو چکا ہے. تو اس کے باوجود اسی ہفتے ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان نے ایک قرضہ لیا ہے $300 ملین کا, جو ون آف دا ایکسپینسو لونز ہے بائی دی IFIs, کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اور ان کی جو ڈیوریشن آف دا لینڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ والا جو قرضہ ہے ہم نے اراؤنڈ 6% کے اوپر لیا ہے ڈالر ٹرمز میں. عام طور پر ان کی جو ریشو ہوتی ہے, ریٹ ہوتا ہے, وہ 3% کا ہوتا ہے, یا 2% کا ہوتا ہے, اور یہ ہم نے لیا 15 سال کا. عام طور پر یہ ہمیں 20 سے 25 سال کا قرضہ ملتا ہے. بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں بلکہ اسی ہفتے اگر آپ بات کریں تو جو بائیڈن انتظامیہ کے سینئر اہلکار ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس ہفتے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں جو ریفیوجیز اور مائگریشن کے معاملے کو دیکھتی ہیں
انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. جب ان کا دورہ کنکلوڈ ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کے نمائندے ہیں امریکہ کے, ٹام ویسٹ, وہ پاکستان کے دورے پر آئے اور آج سے 4 روزہ دورے کا آغاز کر رہی ہیں. الزبتھ ہاسٹ یہ اگین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتی ہیں اور پاکستان کو بنیادی طور پر یہ دیکھتی ہیں. تو شہباز, باقی جو 2 جو وزٹس ہیں اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفیوجیز اور مائیگریشن کا جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا. پرپس کا ایک تو پاکستان کا جو ڈیپورٹیشن پلان ہے, جو غیر قانونی طور پر افغان شہری مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنا, اور امریکہ کو ظاہر ہے کہ دلچسپی ہے کہ جو ایسے افغان جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں جب امریکی افغانستان میں موجود تھے ان کو کیسے سیفلی پاکستان سے لے جایا جائے. اور جو ٹام ویسٹ کا وزٹ ہے اگین جو اوور آل افغانستان کی سچویشن تھی. لیکن جس دورے کا آج آغاز ہو رہا ہے, الزبتھ ہاسٹ جو ہیں, اب ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بڑا براڈر ہے. پاکستان میں بھی جب وہ ڈپلومیٹ تھیں, لاہور میں وہ سرو کر چکی ہیں, باقی کیپٹلز میں بھی دنیا کے رہی ہیں. ان کا جو بنیادی جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ اوور آل پاکستان, اس میں آپ کی پولیٹیکل سچویشن بھی آتی ہے, اس میں وہ آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. تو جو بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے دو کہ اگین کوئی ایکسپلسٹلی یا پبلکلی کوئی یہ چیز نہیں کہہ رہا, بٹ وی نو کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیسے جو پالیٹکس ایک رول پلے کرتی ہے. ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ جب امریکہ کے افواج موجود تھیں افغانستان کے اندر تو ہمیں IMF کس طرح سے ویور دیتا تھا, کیونکہ اس میں شاید وہ یہ سینس ڈیفینیٹلی لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان میں انتخابات 8 فروری یا ایک دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں, اور کیا پاکستان اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں تو اٹ اپیئرز دیٹ دیر از اے لنک کہ شاید جو تھوڑا ڈیلے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں امریکہ یا باقی جو طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میک شور کرے کہ الیکشنز میں مزید تاخیر نہ ہو. دیکھیے یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ابھی تک جو 2 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کچھ دباؤ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے, اب آپ کو پتہ ہے ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی بات ہو رہی ہے, پھر گورنر KPK نے بھی بات کر دی, پھر کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کچھ پٹیشن بھی آئیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم اس میں تاخیر نہیں کریں گے, الیکشن وقت پر ہی ہوں گے, اور شیڈول آپ کو پتہ ہے کہ سمجھے آ گیا ہے, لگ تو ایسے ہی. اور فائنانس منسٹری نے وہ جو پیسے بھی دے دیے. یہ جو فائنانس منسٹری والا مسئلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 14 نومبر کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور انہوں نے ان کو 20 دن تک بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد میڈیا کو خبر لی کی جاتی ہے کہ جی فائنانس منسٹری جو ہے وہ پیسے نہیں ریلیز کر رہی, اور سیکرٹری فائنانس کو باقاعدہ سمن کیا جاتا ہے. اس کے بعد میرا خیال سیکرٹری فائنانس نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ بجائے اپنے اوپر وہ رسپانسبلٹی لیں تو اگر کسی نے الیکشن کروانا ہے نہیں کروانا وہ جانے, ان کا کام جانے, وہ اپنے اوپر کیوں بلیم لیں, وہ کیوں لائن آف فائر میں آئے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو سیدھا ان کو لائن آف فائر میں کھڑا کر دیا تھا سیکرٹری فائنانس کو. تو انہوں نے اگلے ہی دن انہوں نے وہ پیسہ جو ہے ریلیز کر دیا. ایک جو چیز میرا خیال جو ان کے فائنانس کے کریڈٹ پہ جاتی ہے, اور اگر یہ چاہتے تو یہ بھی آگے سے کاؤنٹر بلیم کر سکتے تھے الیکشن کمیشن کو, وہ یہ کہ کچھ اضافی پیسے جو پچھلے سال سرنڈر کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ بھی مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے پیسے مانگنے کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ یہ والا پیسہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں. وہ فائنانس منسٹری غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ رولز میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ والے پیسے آپ کو دیے جائیں. ان کا 42 ارب روپے کا بجٹ اپروو ہے, 10 ارب ان کو پہلے مل گیا تھا, 17.5 ارب اب دے دیا, پیچھے ان کا بچا 14.5 ارب. اور جو الیکشن کمیشن کے حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 17.5 ارب آ گیا ہے یہ ہمیں 8 فروری تک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہے. انٹرنل جو ایشوز ہیں آئی تھنک جو الیکشنز ہیں وہ کیوں اٹ ہیز بیکم آلسو ڈپلومیٹک یا انٹرنیشنل ایشو. اب اس میں جو الزبتھ ہاسٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کا سپٹمبر میں انٹرسٹنگلی UNGA کے سائیڈ لائن کے اوپر پاکستان کے اوپر ایک سیمینار تھا, تو اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ آبزرویشنز دیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ پاکستانی حکام سے ملیں گی تو ان کی کیا ڈسکشن ہوگی. مثلاً وہ کہتی ہیں کہ وی سپورٹ دا پیپل آف پاکستان ہیونگ دا رائٹ ٹو چوز دیئر نیکسٹ گورنمنٹ. اس میں آگے چل کے وہ یہ کہتی ہیں کہ اور وہ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس کریٹیکل دیٹ دا پیپل گیٹ ٹو ڈیسائڈ اینڈ دیٹ پولیٹیکل پارٹیز آر ریسپانسو ٹو دا پیپل. وی ول بی کنٹینیوئنگ ٹو سپورٹ پاکستان's democracy which includes credible elections according to the country's law and the constitution.
सितंबर में वो ये बात कर रही हैं, तो द मैसेज इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत क्रेडिबल इलेक्शन को सूट करेंगे। अगेन क्रेडिबल मतलब वो पब्लिक उनकी क्रेडिबल की अपनी डेफिनेशन है ना। हाँ, ये भी हो सकता है क्रेडिट, लेकिन वो ये इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि हम किसी को कोई हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ये इट इज अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। ऑब्वियसली वो यही कहेंगी। अब इसके अंदर एक और जो अगेन मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू भी है और कहीं ना कहीं लिंकेज आपका इसको IMF के साथ भी मिलता है। वो सितंबर में ये बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि उसमें ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इज अ बिग कंसर्न फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। और उसमें फिर आगे चल के वो ये भी कह रही हैं कि इट्स क्रिटिकल दैट पाकिस्तान स्टेड द कोर्स, यानी कि IMF की वो बात कर रही हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, investing in energy infrastructure, widening the tax space, all of those things are very common sense issues that the IMF has prescribed for Pakistan, she said, and the United States stands behind those. मीन कि जो भी IMF ने prescriptions दी हैं तो वो उसको सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों को आप दोनों को मिला के देखें कि एक तरफ टाइमली इलेक्शंस की बात हो रही है, क्रेडिबल इलेक्शंस कोट एंड कोट जो उनकी अपनी डेफिनेशन है, प्लस फिर पाकिस्तान के ऊपर इस बात पर जोर कि जो भी IMF ने आप पे शराइत आयद की हैं आप उस पर अमल दरामद करें। अमेरिका भी उन तमाम शराइत को सपोर्ट एक तो बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर डिसीजन है, उनकी रूलिंग है कि इलेक्शन डिले वाली कोई बात नहीं है, बल्कि जो इस किस्म की बात भी करेगा उसको भी उन्होंने पैमरा को कहा कि आप इसको चेक करें। तो हम तो बड़े क्लियर, और हमारी अपनी भी, हम सबकी जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनका सबका उनकी ख्वाहिश भी है और आइन की भी ये रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन होने चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।